अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट हसन शेख। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। किसी भी मुल्क में, शहर में उसकी अमन व सलामती को बरकरार रखने के लिए पुलिस बहुत अहम किरदार अदा करती है। और जब हम बात करते हैं कराची की, तो हमें पता है कि हमारे पास बेशुमार यहाँ ओकेजन्स आते हैं, बल्कि पूरे मुल्क में ही हम मुसलमान हैं और हमारे पास बहुत सारे ओकेजन्स हैं। हम ईद है, बकरीद है, रमज़ान है, मुहर्रम है, और हमें पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम देती दिखाई देती है कराची की सड़कों पे और पाकिस्तान में। और इसके अलावा जो बहुत अहम बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, हमारे पास बड़े मेगा इवेंट्स यहाँ कराची में होते हैं, जिसमें आप क्रिकेट की बात कर लें, आप किसी और सिक्योरिटी इशू की बात कर लें। देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस जो कि हमें फ़ेस करने पड़ते हैं ऑन डेली बेसिस, और उसमें हमारी पुलिस बहुत अहम किरदार अदा करती है। एंड दैट इज़ वाई वी आर हियर टुडे। आज हम हैं SSU में मौजूद हैं, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट में, और यहाँ हम देखेंगे, वी रियली वांट टू नो द अदर साइड ऑफ पुलिस फोर्स। हम बहुत आसानी से नेगेटिविटीज़ तो दिखा देते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम जो पॉजिटिविटीज़ हमारी सोसाइटी में है या हमारे जो इदारे जो काम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए और उस रुख को भी दिखाया जाए और देखा जाए। सो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर इट। सो हम अब यहाँ मौजूद हैं SSU यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया, और इस वक्त यहाँ आप देखिए कि कितनी अच्छी फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। और यहाँ हमारे जो नौजवान हैं, जो जितने लोग हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं और वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली फ़िटनेस जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। और हमारे साथ मौजूद हैं, सर क्या बताएंगे? सैयद इंतज़ार अली। और मैं ये जिम के हवाले से बताना चाहता हूँ कि ये हमारे साहब ने, बॉस ने, DIG साहब ने इसकी रखी है शुरुआत, और कमांडोस वगैरह को, सवार्ड वगैरह को एक्सरसाइज के लिए टाइम भी देते हैं एक्सरसाइज करने के, और वो अपने मुख्तलिफ़ टाइम में वो एक्सरसाइज करते हैं फ़िटनेस वगैरह के हवाले से। मेरा ख़्याल है कि ऐसा कोई सिलसिला होता होगा कि जब आप लोग सुबह आते हैं तो फिर एक टाइम बंदा होता है, जो भी शिफ्ट्स होती हैं, और फिर यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू हो जाती है बाकायदा, ऐसा ही है? ये 24 घंटे ओपन रहता है, और 3 शिफ्टें होती हैं ड्यूटीज़ की, 8-8 घंटे की। तो जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट होती है वो आफ्टरनून में आके यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, और आफ्टरनून वाले नाइट में, नाइट वाले मॉर्निंग में। और ये जिम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया गया है। इसमें कोई ऐसा वर्कआउट ने ऐसी मशीन नहीं है कि वर्कआउट करना चाहें और उनके लिए मशीन ना हो। तो हमारे यहाँ पे जो बॉडी बिल्डर हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो प्रोफेशनल भी हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी खेल के आए हैं। हमारी अचीवमेंट भी हैं बॉडी बिल्डिंग्स की। और DIG साहब ने स्पेशली ये जवानों के लिए एक सहूलत रखी हुई है, और इसमें सिपाही और ऑफिसर सारे आते हैं। DIG साहब खुद भी सुबह के टाइम आते हैं। बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि आपने सुना कि इट्स वेरी गुड, और मैं बड़ा सरप्राइज़ हूँ यहाँ आके, और ये बड़ा अच्छा लगा कि इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म या एक ऐसा जिम प्रोवाइड किया हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी फ़िटनेस को बरकरार रख सकते हैं। और डेफिनेटली जी, जब तक आप फिट नहीं होंगे, आप कैसे बाहर परफॉर्म करेंगे? इस वक्त हम मौजूद हैं इंडोर फायरिंग रूम में, और हमारे साथ मौजूद हैं शबीर साहब, जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इनका बड़ा अच्छा जो है वो आप समझ लीजिए कि एक ज़िंदगी का काफ़ी अरसा जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते हुए गुजरा है। सो लेट्स टॉक टू हिम एंड लेट्स आस्क हिम कि क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। SSU के पास सिंध पुलिस का एक हिस्सा है SSU। पाकिस्तान पुलिस में शायद हमारे पास ये एक वाहिद इंडोर शूटिंग रेंज है जहाँ हम ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और इसमें जो हमारे इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ये वो भी कंडक्ट किए जाते हैं, एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं, और डिफरेंट यूनिट्स के जो हेड्स हैं वो भी यहाँ विज़िट कर सकते हैं। अच्छा शबीर साहब, आप जैसे भी बता रहे थे यहाँ पे कि हमारे पास जो यहाँ पे नौजवान हैं वो इंटरनेशनल शूटर्स भी हैं, और बड़ा थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो शूटिंग टीम का हिस्सा है उसमें हमारे पास अरसलान हैं, अब्दुल्ला हैं और अब्दुल शकूर हैं, और इनकी अचीवमेंट आप ऑलरेडी वॉल पे देख चुके होंगे। ठीक है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हिस्से लिया और माशाल्लाह वहाँ से मेडल्स भी जीत कर लाए, और हमारी ट्रेनिंग टीम का हिस्सा भी। तो शबीर साहब, मैं एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप कोई डेफिनेटली आप यहाँ शूटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं या आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे अवाम को, जो हमारे नौजवान नस्ल है, वो आपको पता है ये एयर फायरिंग कितनी ख़तरनाक है, इसके हवाले से कोई बात? जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट आपका सवाल है, और इस हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा लोगों को और हमारी आवाम को कि माशाल्लाह बाशऊर आवाम है, और एरियल फायरिंग से जो है ना बहुत ज़्यादा इज्तनाब किया जाए। ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, जिसे लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं है, तो इस वजह से भी कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि एरियल फायरिंग ना करें, टारगेट रेंजेस पे आएँ। शूटिंग है, स्पोर्ट्स शूटिंग रेंजेस कराची में अवेलेबल है,
वहाँ जाकर जो है वो चीज़ का यूज़ करें, बट एरियल फायरिंग ना करें, ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़। अब हम मौजूद हैं एसएसपी आर्मरी रूम में और आप मेरे अतराफ़ में देख सकते हैं इतने वेपन्स हैं और डेफिनेटली जब इतने दुश्मनों से आपका पाला पड़ता है, आपने उनके सामने जाना होता है और आपने उनको, वो आपको कोई फूलों के साथ या हारों के साथ आपका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो उनके पास भी बड़े हथियार होते हैं। लेकिन आप देखिए कि हमारे अतराफ़ में इतने वेपन्स थे और इसके हवाले से हम कुछ बात भी करना चाहेंगे, बल्कि हमारे साथ शब्बीर साहब मौजूद हैं। शब्बीर साहब, क्या डिफ़ाइन करना चाहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त आप एसएसयू आर्मरी में मौजूद हैं और ये मॉडर्न फायर आर्म्स में वन ऑफ देम जो ये आप वेपन देख रहे हैं 5.56 इसका कैलिबर है, स्टैग आर्म यूएसए की ये राइफ़ल्स हैं। और मॉडर्न फायर आर्म्स के अंदर एक बेहतरीन वेपन है जो है टेररिस्ट से नबर्द आज़मा होने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा सर कि जितने वेपन्स यहाँ पे रखे हैं डेफिनेटली टेस्टिंग भी होती होगी, कुछ इस तरीके से ये निकलते हैं फिर वापस लाके लगाए जाते हैं, तो कोई एक्सीडेंट वगैरह, कोई हादसा खुदा ना करे तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस होती हैं? मेरे ख्याल है आपके डेफिनेटली स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते होंगे जिनको आप फॉलो करते होंगे। जी बिल्कुल, इसकी एक प्रॉपर एक एसओपी है हमारी। जब फायर आर्म्स यहाँ से इशू होते हैं तो बाकायदा उसकी एंट्री होती है और जो जिस जवान के नाम पे इशू होता है उसे बाकायदा वेपन्स क्लियर करवा के उसके हैंड ओवर किया जाता है। इसी तरीके जब वापस रिटर्न होता है तो भी उसकी बाकायदा एनएसपी करके उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है यूज़ उसको यूटिलाइज़ करते हुए वेपन वापस जमा किया जाता है। अच्छा शब्बीर साहब, यहाँ पे अभी हमने देखा बहुत जदीद तर्ज के भी हथियार यहाँ पे मौजूद हैं, तो उसके बारे में ज़रा बताएं। अभी जो आप ये गन पकड़े हैं, आपने जो इस वक्त है इसे हम कॉर्नर गन कहते हैं और ये बड़ा एक यूनिक जो है ना राइफ़ल है हमारे पास, जो कि पाकिस्तान आर्मी के बाद जो है एसएसयू सिंध पुलिस के पास है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी कॉर्नर पे हैं जो कि आपके लेफ़्ट के राइट में ब्लाइंड साइड है, तो बग़ैर किसी नुकसान के आप अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। और इसमें ग्लॉक 19 पिस्टल है जो कि इसके अंदर फिक्स हुआ हुआ है और इसके साथ इसमें कैमरा भी है। आप अपना टारगेट जो है उस कैमरे पे देख के बग़ैर अपने आप को नुकसान पहुंचाए सेफ़ तरीके से टारगेट को हिट कर सकते हैं। शब्बीर साहब, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जो 2 राइफ़ल्स दिख रही हैं, अच्छा, ये जो है हमारे पास स्नाइपर राइफ़ल्स हैं, ठीक है, और इसका जो कैलिबर है वो 308 या 7.62x51। स्नाइपर्स बेसिकली 2 इसके अंदर जो है ना डिफरेंट तरीके से यूज़ होती हैं, सेमी ऑटोमेटिक एंड बोल्ट एक्शन। ये जो राइफ़ल मेरे हाथ में DMR, ये प्योरली हमारे पाकिस्तान की इजाद है, तख्लीक की हुई है और इसको POF में बनाया जा रहा है और इस पर स्कोप लगाकर हम इससे तकरीबन बड़ी इजीली 400 to 500 मीटर जो है अपना निशाना इजीली इसको ले सकते हैं, हिट कर सकते हैं अपने निशाने को। शब्बीर साहब, ये भी गन एक रखी है। जो है हमारे पास फिर सेकंड जो स्नाइपर्स हैं वो हमारे पास, जो मैंने जैसे आपको पहले बताया, सेमी ऑटोमेटिक एंड बोल्ट एक्शन। तो ये जो राइफ़ल मेरे हाथ में है ये भी स्नाइपर राइफ़ल है, बट ये बोल्ट एक्शन है और ये भी लॉन्ग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, स्नाइपर के लिए इस्तेमाल में होती है, स्पेशली जब हमारी VIP मूवमेंट्स होती हैं तो जो रूफ टॉप्स है वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो हमारे स्नाइपर्स जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। ऑलराइट जी, अब हम मौजूद हैं कमांड कंट्रोल बस में और देखिए कि इस बस के थ्रू किस तरीके से जो है वो पूरा मैकेनिज़्म जो है वो चल रहा है और हम आपको अंदर भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि हाउ दिस होल सिस्टम इज़ वर्किंग। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल साहब जो हमें डिफ़ाइन करेंगे। फैसल साहब, कुछ बताइएगा हमें इस बस के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा, प्लीज़ हैव अ सीट। ये बेसिकली एसएसयू की मोबाइल कमांड पोस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमें ही एजाज़ हासिल है कि पहली बार हमने इस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट एक कमांड एंड कंट्रोल बस को यहाँ पे लोकली डिज़ाइन की है। ये हमारे DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीज़न जनाब मकसूद साहब की सरबराही में, और इसको स्पेशल ऑपरेशंस के लिए हमने इसको बनाया है। कोई भी स्पेशल ऑपरेशन जब हम कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उस बस को वहाँ ले जाते हैं और इसको प्लेस करते हैं और फिर जैसा कि आपने देखा कि ऑपरेशन कंडक्ट हो रहा होता है तो उसकी जो बर्ड्स आई व्यू पर हम टोटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन एरिया की, और उसके हिसाब से फिर हम अपने ट्रूप्स को यहीं से कमांड कर सकते हैं, उन्हें यहीं से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, तो एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है।
سو فائنلی ہم موجود ہیں اس شخصیت کے ساتھ, اس پرسنالٹی کے ساتھ کہ جن کے بارے میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بھی آپ نے ابھی مناظر دیکھے, ہم جہاں جہاں گئے ہم نے آپ کو جو بھی یونٹ سکھائے, جو بھی ڈپارٹمنٹ سکھائے, اس کا صحرا ان کی شخصیت کو جاتا ہے, ان کی پرسنالٹی کو جاتا ہے. اور ان کے بارے میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ لیڈرشپ از ویری امپورٹنٹ. جب بھی ہم بات کرتے ہیں لیڈرشپ کی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک اسٹرانگ لیڈرشپ ہے, اگر اس میں ایک آنیسٹی ہے, تو وہ یقیناً اس کے اندر کچھ مشکل نہیں ہے کہ آپ کو ایک تبدیلی آتی دکھائی دے, آپ کو ایک چینج بڑا دکھائی دینے لگے, اور آپ کا ایک جو کام ہے وہ بڑا مثبت انداز میں لوگوں تک پہنچتا ہوا دکھائی دے. اینڈ اٹس نن ادر دین DIG مقصود میمن صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا. اٹ ریئلی از این آنر ٹو ہیو یو. تھینک یو ویری مچ. اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں انڈس یونیورسٹی کی ٹیم کو, اور آئی ایم ویری تھینکفل کہ آپ نے اپریشیٹ کیا ہماری ایفرٹس کو کہ ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پبلک کی ہم بہتر طور پہ ہیلپ کر سکیں. رائٹ سر, یہ میں یہاں سے شروع کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 2010 میں آپ نے اس کی بنیاد رکھی. سو ہاؤ ڈڈ دس آل اسٹارٹ, اور یہ جرنی کیسے شروع ہوا, اور اس کے اندر کیا چیلنجز آپ کو پیش آئے؟ 2010 میں SSP سیکیورٹی تھا. اس وقت اس طریقے سے ضرورت پیش آئی کہ جب ہم پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو پروفیشنل اسٹینڈرڈس جیسے ہونے چاہیے, وہ جو نارمل پولیس ہے ان کی وہ تربیت نہیں تھی, نہ ان کا پروفیشنل اسٹینڈرڈس تھے, نہ ان کے پاس وہ اکوپمنٹ تھا, نہ نو ہاؤ تھی. تو یہ جو چیلنج تھا کہ ہم نے امپورٹنٹ پرسنالٹیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کے سلسلے میں گورنمنٹ سے ہم نے یہ بات کی کہ اگر آپ نے اتنا ہائی لیول کا ٹاسک لینا ہے تو اس کے لیے ایک اسپیشلائز فورس ہونی چاہیے جس کی بہت بہتر طور پہ ہم تربیت کر سکیں, جن کے پرکس اینڈ پریویلیجز تھوڑے سے بہتر ہونے چاہیے تاکہ وہ بہتر طور پہ اپنی سیکیورٹی کی ڈیوٹیز انجام دے سکیں. اس ہائی رسک جاب, اور اس میں نہ صرف یہ کہ وی پروٹیکٹ پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر اینڈ امپورٹنٹ انسٹالیشنز, بٹ آلسو وی لک آفٹر دی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ایز ویل, جو کہ ایک نارمل پولیسنگ کے سے ہٹ کے ہے. تو جتنے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو ایک ہائی اسکل ہیومن ریسورس چاہیے ہوتا ہے, اور ان کی جو ٹریننگ ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ کی جاتی ہے. ان سب کو ملا کے اب آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2010 سے لے کے ابھی تک کی ایفرٹ سے یہ چیز ہم کر پائے کہ ہم نے ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک ادارہ بنا لیا ہے جو کہ ISO سرٹیفائڈ ہے, جو کہ ورلڈلی ریکگنائز ہے, اور وہ بہتر طور پہ نہ صرف یہ کہ کاؤنٹر ٹیررزم اور پروٹیکشن کی ڈیوٹیز کر رہا ہے بلکہ پبلک کی مدد کر رہا ہے تھرو 15 ایمرجنسی کالز. تو یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہو سکیں جب ہم نے ان کی 2010 میں بنیاد رکھی. رائٹ. اچھا سر, آپ نے میں یہاں مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ میرا خیال ہے آپ نے پنجاب میں بھی سرو کیا, آپ نے آپ پاکستان نیوی میں بھی تھے, آپ نے وہاں بھی سرو کیا, تو یہ جو انسپریشن ہے یہ کہاں سے آئی, یہ مقصود صاحب کے دماغ میں کب آیا کہ بھائی میں نے فورسز جوائن کرنی ہے یا میں نے اس کا پارٹ بننا ہے؟ ہاؤ ڈڈ دس آل اسٹارٹ؟ میرا تعلق انٹیریئر سندھ سے اور پڑھی لکھی فیملی سے تعلق ہے. جاگیردار تو نہیں تھے, مگر یہ کہ فیملی میں ایک وہ جو پڑھائی لکھائی کی طرف رجحان تھا. میرے والد صاحب خود ٹیچنگ پروفیشن میں تھے, تو ان سے ہم نے سیکھی چیزیں, اور ان کی موٹیویشن سے پڑھائی کی طرف پوری فیملی کا رجحان تھا. تو کچھ کر گزرنے کی ایک ہوتی ہے جستجو, اور ایک اسپارک ہوتا ہے, وہ بچپن سے تھا کہ کوئی ایسا کام کرنا ہے جو لارجر دین لائف ہو. آپ پیسے بھی کما لیتے ہیں, آپ کہیں بھی پہنچ بھی جاتے ہیں, مگر یو ڈونٹ لیو یور لیگیسی بیہائنڈ. تو اس وقت سے تھا کہ کوئی بڑا کام کرنا ہے. اس وقت یہ تھا کہ آرم فورسز میں جانا ہے, تو ہم نے وہ جذبے والے گانے دیکھے تھے 65 کے وار کے حوالے سے. تو ایک وہ شہید ہونے کا جذبہ بھی تھا کہ آرم فورسز جوائن کرنی ہے, ملک کے لیے کام کرنا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 5ویں 6ٹھی کلاس کے بچے کی, 10-12 سال کی ایج کی. پھر تھوڑا سا بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ آرم فورسز میں میٹرک کے بعد جوائن آپ کر سکتے ہیں. تو 8ویں سے ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ آرم فورسز میں جانا ہے. 8ویں سال کا مطلب ہے کہ 13 سال کی عمر سے آئی ڈیسائیڈڈ مائی پروفیشن کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس وقت فیملی کی سپورٹ تھی, تھوڑا سا ایک تھا فیئر کہ سندھ میں 10 سال سے آگے جو ہے وہ پردیس ہو جاتا ہے. اچھا, فیملی سے سپورٹ تھی؟ ہاں, ابھی بھی ایسے ہی ہے کہ گاؤں کے لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ گاؤں سے باہر جائیں یا شہروں میں جا کے نوکری کریں.
تو میرا گاؤں نشہر و فیروز میں ہے، اور وہاں وہ اس ڈسٹرکٹ سے، وہ ڈسٹرکٹ بعد میں بنا، پہلے نواب شاہ کا حصہ تھا، تو وہاں سے وہ میٹرک کیا اور پھر پاکستان نیوی میں چانس ملا، وہاں پہ جوائن کیا، اور وہاں سے مطلب اٹ واز آل نیو فار می. ایک جذبہ تھا کچھ کرنے کا، تو گھر بھی چھوڑا، گاؤں بھی چھوڑا. اب میں ابھی دیکھتا ہوں، میرے خود اپنے بچے ہیں، تو 15 سال کی عمر میں یہ ڈیسیژن لینا کہ جی میں نے یہ سب کچھ چھوڑ کے آگے جانے کے لیے، آگے جانے کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہاں تک جانا ہے، کیا کیریئر کا پاتھ بنے گا، کہ کوئی بڑا کام کرنا ہے، ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اس 15 سال کے بچے کی موٹیویشن اس کو نیوی جوائن کی، پھر کراچی پہنچے، وہاں پہ نیوی میں 4 سال کی ٹریننگ کی، پھر ایز اے کمیشن آفیسر نیوی میں 6 سال کی سروس کی. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر ایک چانس ملا کہ انڈکشن ہوتی ہے سول سروسز میں فرام پاکستان آرم فورسز، تو اس میں موقع ملا کہ میں نیوی سے پولیس کی طرف آ جاؤں. اچھا، پھر مجھ سے پوچھتے تھے کہ جی نیوی کا اتنا آنریبل پروفیشن ہے، آرم فورسز تمام کا، دے ہیو دیئر پرائڈ ان دیم، کہ جی اسی پرائڈ سے میں نے جوائن کیا تھا کہ آپ نے وہ کیوں چھوڑا. اگلا سوال شاید آپ کا یہی ہوگا. تو میں اس میں کہا کہ خدا نہ خواستہ کہ ہمارا ملک جنگ کے اس میں نہیں جائے گا، اگر کہیں گیا تو جو حالات نیوکلر کے چل رہے ہیں یا جو تیاری ہے دونوں ملکوں کی، کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اس ہوپ کے ساتھ ہم نے تیاری تو پوری کی تھی کہ جنگ ہو گئی تو اپنی جان بھی دے دیں گے اور اس میں کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے. مگر اس تیاری کے اس میں اگر پوری آپ زندگی گزار لیں کہ جنگ کی تیاری میں آپ نے پورا کیریئر گزار دیا، تو دیٹ واز سارٹ آف ناٹ دیٹ مچ جاب سیٹسفیکشن ایز اٹ شوڈ ہیو بین. اچھا، ایک بات میں آپ کی یہاں پہ ضرور روک کے کروں گا، تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا. بچپن میں کیسے تھے؟ شرارتی تھے یا ایک جرأت مندانہ ایٹیٹیوڈ اسی وقت ہی موجود تھا کہ بھائی بس ٹکرا جانا ہے، کر لینا ہے، کچھ ایسا تھا سر؟ بچپن میں شرارتی سارے ہوتے ہیں، اور وہ بچپن آپ کا مرنا نہیں چاہیے. جی. تو اس میں کہ آپ کے اسپارک رہنا چاہیے. اچھا، میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں. میں نے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ ابھی بھی، آپ آئی ایم شیور کہ جو لوگ آپ کو جانتے ہوں گے یا آپ کے عزیزوں میں ہیں، احبابوں میں، آپ بڑا ایک سافٹ، آپ کا ایک مدھم انداز ہے، اور اس میں ایک ہیومرس آپ کا، بلکہ میں سمجھتا ہوں پرسنالٹی بھی ہے. Whatever you do, you should have human angle in yourself. You should have some sense of humor. کیونکہ آپ خالی باس تو نہیں ہیں، آپ خالی پولیس آفیسر یا آرمی آفیسر تو نہیں، آپ بھائی بھی ہیں کسی کے، آپ کسی کے بیٹے بھی ہیں، آپ کسی کے والد ہیں، آپ کی فیملی کو آپ لک آفٹر کرتے ہیں. تو ہر جگہ آپ ایک جیسا نہیں رکھ سکتے. تو یو ہیو ڈفرینٹ سائڈس آف یور پرسنالٹی. اس میں یہ کہ یو مسٹ بی ہمبل، اور آپ ہر ایک کو رسپیکٹ کریں، ان کا ریگارڈ کریں، چاہے آپ کے کولیگس ہو، چاہے آپ کی فیملی ہو، تاکہ وہ آپ کے طرف دیکھیں کہ آپ سے امیدیں ہیں لوگوں کی بہت ساری. جتنا آپ اوپر جاتے ہیں اتنا زیادہ لوگ آپ سے ایکسپیکٹیشنس لگاتے ہیں، چاہے آپ کے جو ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کے جو ٹیم ممبرس ہیں، وہ اپنی زندگی کو آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے ہونا چاہیے. اگر آپ ان کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں تو اس کے لیے پھر بہت ساری چیزیں ہیں، ایز اے لیڈرشپ، ایز اے گڈ ہیومن بینگ. نہ صرف یہ کہ آپ ان کے افسر ہیں، بلکہ آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں آپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. رائٹ سر، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کویشچن دیٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو از دیٹ کہ جب ہم بات کرتے ہیں افسران کی، جب ہم بات کرتے ہیں جو ہائر ڈگنیٹریز ہمارے ہیں، جیسے میں انٹرنیشنل کوآپریشن کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ جیسے آپ ہو گئے یا آپ جیسے اور بھی لوگ ہو گئے جو انٹرنیشنل ٹریننگز لیتے ہیں یا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اتنا کام کرتے ہیں، سر آپ کو کیا لگتا ہے، یا میں شاید اپنے دل کی آواز ہی آپ تک پہنچا رہا ہوں یا بات پہنچا رہا ہوں، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہم انکلکیٹ کریں اپنے اطراف جو ہمارے نوجوان ہیں، جوان ہیں، کیونکہ دیکھیں جب میں اگر ایک عام شہری کی حیثیت سے اگر ایک تھانے میں جاتا ہوں اور اگر وہاں ایک ٹیبل پہ شخص بیٹھا ہے اور وہ، میں کہہ رہا ہوں وہ میرا مسئلہ حل نہ کرے، میری چیز مجھے نہ ملے، بس ایک دست شفقت چاہیے کہ اور سن لے. ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ہم یہ ہوتا ہے کہ بس وہ کہتا ہے بھائی کیا مسئلہ ہے، صحیح ہو جاؤ گے. سر کیا کہتے ہیں اس چیز پہ آپ؟ ایسے ہی ہے جو میں نے کہا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پولیس کا اور پبلک کا. یہ انٹرنیشنلی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو چیزیں کرنے سے روکتے ہیں. یو آر دیئر ٹو امپلیمنٹ دا لا، اور غلط چیز کو جس کو بھی آپ روکیں گے، ایون آپ کا بڑا بھائی آپ کو غلط چیز سے روکے گا، آپ کو اچھا نہیں لگے گا.
بے شک وہ آپ کے لیے بہتر ہو اور ہی نوز کہ وہ صحیح کرنے جا رہا ہے، تو ایک تھوڑا سا ٹرکی کام ہے. پھر دوسری بات آتی ہے کہ جو پروفیشنلزم ہونا چاہیے اس بندے میں جو آپ کو ڈیل کر رہا ہے ایز اے کامن سٹیزن آپ کے مشکل وقت میں، اور جو موٹیویشن لیول اس کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اس کی ڈفرینٹ ریزنس ہیں کہ وہ اس کی پراپر اتنی زیادہ بہتر ٹریننگ نہیں ہوئی، یا اس کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہے، یا جو اس کی فیسلٹیز یا جاب سیٹسفیکشن وہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. تو اس کا افیکٹ اس کی ریئیکشن میں آتا ہے جو کہ پبلک سفر کرتی ہے. یہ بالکل جو آپ نے ایس ایس یو میں دیکھا، یہ وہی لوگ ہیں، اسی ملک کے شہری ہیں، ان کو ان کی میرٹ پہ ان کو ہم نے بھرتی کیا، ان کو ٹرین کیا. ان کا آپ نے دیکھا ہوگا آؤٹ لک، ان کا ایکسپوجر، ان کا بات کرنے کا طریقہ از آل ڈفرینٹ. صرف سروس اورینٹیڈ ہے. باقی چیزوں کا سندھ گورنمنٹ نے، سندھ پولیس نے تھرو کمانڈ آف ایس ایس یو ان کا خیال رکھا ہوا ہے، ان کے کھانے پینے کا، ان کی ویلفیئر کا. تو یہ چیز جب وہ پبلک کو ڈیل کرتے ہیں، جب 15 کی کال کرتے ہیں آپ ایمرجنسی ڈیل کریں، تو یہ لڑکے آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں اور اب جلدی کرتے ہیں. اور جب پہنچنے کے بعد آپ کو مدد کرتے ہیں، آپ سے کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اور یہ ان کی جاب ہے، ان کو اسی چیز کے لیے ابھی ٹرین کیا گیا ہے کہ صرف آپ نے مدد کرنی ہے، دین رپورٹ بیک ٹو یور ڈیوٹی اسٹیشن، تاکہ دوسری کال کا آپ ویٹ کریں اور دوسری کال پہ آپ کسی اور سٹیزن کی ہیلپ کر سکیں. تو یہ جب ہم کر سکتے ہیں اسی عوام کے ساتھ، اسی پولیس فورس کے ساتھ، تو اس تمام پولیس فورسز کو ہم امپروو کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ کہ ہم ان کو ڈیو ان کے جو پے پیکیجز ہیں وہ دیں، ان کی بہتر ٹریننگ کریں اور ان کی ویلفیئر کا خیال کرتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں کریں گے تو وہ جو اس کی پرسنل موٹیویشن ہے کام کرنے کی وہ امپروو ہوگی، اور پبلک کی وہ بہتر طور پہ مدد کر سکتے ہیں. رائٹ سر، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے نوٹ کیا ہے، اور آپ بھی شاید اس ایگری کریں گے کہ ویمن آر ریئلی ناؤ جوائننگ پولیس فورس. تو وہ ایک اعتماد بحال ہوا ہے. وومن میں دیکھیں، ہم نے اس چیز کو کافی نگلیکٹ کیا تمام پروفیشنز میں. اگر آپ اوور آل بیوروکریسی دیکھیں یا ایون جو سیولین جابس ہیں اس میں ہم اراؤنڈ 50% ہے وومن پاپولیشن. مگر تعلیم تو لیتی ہیں، مگر وہ ان کی اپنی جو ہمارے سوشل نارمس ہیں اس کی وجہ سے شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ جاب نہیں کر پاتی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ گھر میں ان کی جابس کی، ان کی سپورٹ کی، انکم سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر وہ ٹیبو کی وجہ سے یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے وہ پروفیشنل لائف میں اتنا آگے نہیں جا پاتی. بچے ہونے کی وجہ سے وہ رک جاتی ہیں، یا ان کو فیملی سپورٹ نہیں کرتی کہ آگے کام کرے. مگر جب ہم نے یہ چیز اوپن کی کہ جی لڑکیاں بھی اس میں جوائن کر سکتی ہیں، تو بہت بہتر ایک رسپانس آیا. اور جو گاؤں کی لڑکیاں جو کبھی گھر سے شاید گاؤں سے باہر نہیں گئی ہوں گی، وہ تمام نے جوائن کیا اپنی میرٹ پہ، اور ان کو اسی ٹریننگ کے مراحل سے گزار کے اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کی خود کمانڈو بن گئی ہیں، اور اسی کانفیڈنس کے ساتھ وہ پبلک کی مدد کر رہی ہیں، اور مشکل وقت میں اپنے جو فورس ہے اس کے شانہ بشانہ پبلک کی مدد کر رہی ہیں. ڈی آئی جی مقصود میمن صاحب جو صبح سے شام تک پھر رات تک بزی رہتے ہیں، اتنی ہیکٹک لائف ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، جانا ہے، اور 100 طرح کی چیزیں دماغ میں چل رہی ہیں، تو ٹائم کیسے مینیج ہوتا ہے؟ فیملی شکایت کرتی ہے کہ بھائی آپ تو ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں. شکایت یا عادی ہو گئے ہیں. شکایت کا یہ ہے کہ دس از ناٹ جاب، چاہے وہ سپاہی ہے، چاہے وہ آئی جی ہے. دس از یور لائف اسٹائل وچ یو آپٹ فار یور سیلف. اس میں اس کی اسٹیکس، اس کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے، اس سے ایکسپیکٹیشنس بہت زیادہ ہیں. پبلک آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ مشکل وقت میں ان کی لیگلی ان کی سپورٹ کریں، پرسنل وے میں بھی، آفیشیل طریقے سے بھی. تو اس چیز میں جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، فیملی کو پتہ ہوتا ہے کہ مائی فادر اور ایون مائی ہسبینڈ اور مائی بردر از ڈوئنگ سم تھنگ مور دین اے جاب. تو دے گیو دس تھنگ ایز اے کریڈٹ ٹو دا پرسن ہو از ڈوئنگ دیٹ. اور وہ جو پرائڈ کے ساتھ وہ آپ کام کرتے ہو، وہ فیملی ساری اس چیز میں انوالو ہوتی ہے. دے سپورٹ یو ان یور ٹائمنگس، دے سپورٹ یو کہ آپ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو اچھے اور مشکل وقت بھی آتے ہیں تو فیملی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. اس چیز میں وہ کمپرومائز بھی کرتے ہیں، سیکریفائس بھی کرتے ہیں، بٹ دیٹس دا پارٹ آف جاب وچ وی ہیو آپٹڈ. سو یہ جو آپ کا اپنا ٹائم ہے، جب آپ کو فار ایگزامپل ٹائم مل گیا تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کتاب پڑھتے ہیں کوئی، یا کوئی واک پہ ایکسرسائز وغیرہ ہوتا ہے؟ فیملی کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ کہیں کھانے پہ چلے گئے، یا اپنے آپ کو فٹنس پہ تھوڑا سا ٹائم جم کر لیا، سوئمنگ کر لی، یا میوزک انجوائے کر لیا. تو تھوڑا بہت
لائف کا یہ پارٹ بھی رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ نہیں رکھیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے اور آپ مینٹلی وہ چیزیں نہیں کر پائیں گے بہتر طور پہ جو کہ یہ جاب آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. صحیح. سر پولیس والوں کے بارے میں ایک یہ تاثر ہے یا ایک پرسیپشن ہے جو نارمل لوگوں میں کافی یہ پایا جاتا ہے کہ ظاہر خطرات کی زندگی اور آپ کرمنل سے بھی مل رہے ہیں اور ایک مطلب ڈر بھی ہے, خوف بھی ہے, تو مطلب شعر و شاعری سے کوئی لگاؤ, محبت پہ کوئی ایمان؟ بالکل ہے. دیکھیں یہ پہلے تو ہم انسان ہیں, اس کے بعد یعنی آپ کہیں مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, یہ سب چیزیں پہلے آتی ہیں. جب تک یہ جوائن نہیں کی تھی پولیس یا نیوی نہیں جوائن کی تھی, اس سے پہلے بھی تو لائف تھی نا. بالکل صحیح. اور یہ جب 7 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد بھی لائف ہوگی. تو یہ جو بیچ کا جو کمپوننٹ ہے کیریئر کا, وہ آپ کو تھوڑا بہت تو چینج کرتا ہے, مگر آپ کی بیسکس نہیں چینج ہوتی. اگر آپ کو میوزک پسند ہے تو وہ اسی سے آپ کو راحت ملتی ہے, اسی سے آپ سکون ملتا ہے. اگر آپ کو کوئی ایڈونچر پسند ہے تو دیٹ بیکمس پارٹ آف یور لائف. تو یہ چیزیں رہتی ہیں, ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں. یہ میں نے ایسا سوال اس لیے پوچھا کیونکہ آپ سے اکثر وہی پولیس کے حوالے سے تو کافی باتیں ہوتی ہوں گی, تو آن لائٹر نوٹ تو اس میں رہتا ہے. آئی ڈو واچ گڈ موویز اینڈ آئی ڈو لسن ٹو میوزک, جو کہ ڈفرینٹ ایج کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے اس کا ٹیسٹ. اور سیکنڈلی ایک بڑی اچھی کوٹیشن ہے آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ آل مین آر ناٹ کریٹڈ ایکول, اونلی دا فائنسٹ بیکم پولیس. واو گریٹ. یہ آپ اس کی پکچر لے کے ناظرین کو دکھائے گا. دس از انٹرنیشنل تھنگ, کیونکہ پوری جو دنیا کی کمیونٹی ہے, پولیس کمیونٹی ہے, بے شک ہم ابھی وہ رسپیکٹ نہیں لے پائے پبلک سے, اور وہ سروس نہیں دے پائے جو ہمیں دینی چاہیے. وی آر اسٹل پروگریسنگ ٹورڈس دیٹ, اور یہ انشاءاللہ اسی جنریشن میں ہم کریں گے. ہم نہیں کرنا ہے, باہر سے آ کے کوئی نہیں کرے گا. تو جب تک وہ نہیں کرتے تو ہم اس اسٹرگل میں ہیں جو ہم نے باہر سے دیکھا, باہر کے ملکوں کی پولیس کو, کہ ان کی رسپیکٹ ہے, ان کا فیئر آف لا ہے. ایک آفیسر کھڑا ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ لائن توڑ ہے. تو یہ چیز کمیونٹیز کی طرف سے بھی ہے اور دوسری طرف پولیس کی طرف سے, وہ اس پروگریس میں ہے, ابھی پہنچے نہیں. جب تک نہیں پہنچ رہے ہیں تب تک ہم نے اس پہ محنت کرنی ہے اور پبلک کو ہم بہتر طور پہ ان کی ہیلپ کر سکیں. مگر انٹرنیشنلی اس چیز کو پرائڈ فیل کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی جنریشنز پولیس ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہیں, لوگوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں, اپنی جانیں دے کے لوگوں کی پروٹیکشن کی ہوتی ہے. یہی پولیس یہاں پہ بھی کر رہی ہے. ہم نے اسی یونٹ کے اندر 29 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. یہ وہی بچے تھے جن کو ہم نے میرٹ پہ بھرتی کیا, جو پولیس سے جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اب ان کے جو فیملی ہے, ان کے بھائی اسی جگہ پہ آنا چاہتے ہیں جہاں سے ان کے فیملی ممبرز شہید ہوئے. ان کا ہم نے خیال رکھا ایز اے فیملی, ان کی ہم نے ویلفیئر کی. تو اب وہ ان کی فیملی مزید ایز اے نیکسٹ جنریشن یہاں پہ جوائن کرنا چاہ رہی. تو ایک ساری لیگیسی ہے جو کہ آپ کیری فارورڈ کرتے ہو ایز اے پولیس آفیسر, اور ایز اے ڈپارٹمنٹ آپ اس چیز کو آگے امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رائٹ گریٹ. سر کون سی عادت ہے جو آپ کی بہت بری ہے, یا لوگ فیملی کہتی ہے کہ بھائی یہ عادت بدل جانی چاہیے, یا آپ کو خود لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی شوڈ بی چینجنگ؟ غصہ آ جاتا ہے, غلط چیز برداشت نہیں ہوتی. یہ تھوڑی سی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ غلط چیز برداشت نہیں ہوتی. اس کا ریئیکشن اب جب آپ کرتے ہو پھر اس کی پرائس کافی ہیوی کرنی پڑتی ہے. تو دیٹ بیکمس ڈیفیکلٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ لائٹر موڈ میں کہ آپ چیزوں کو کور کریں, وہ آئی ایم ناٹ اے گڈ کور اپ پرسن. رائٹ. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ اف یو کوڈ ٹرن بیک دا ٹائم, اف یو کوڈ گو بیک ٹو دا ٹائم اینڈ ٹاک ٹو یور 18-year-old سیلف, اگر اس 18 سالہ مقصود صاحب سے اگر آپ بات کر سکتے ہیں آج, تو کیا جملہ ہوتا جو کہتے ہیں ان کو؟ یہ یوتھ کے لیے بڑا اچھا میسج جائے گا. Believe in yourself, dream big, no matter what is the target, you will achieve it. That's my message, and don't lose hope. Right. سر آپ نے, میں سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے, میں آپ کا کافی ٹائم لے چکا ہوں. آپ نے ڈفرینٹ سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیکشنز دیکھے ہیں, یعنی کہ آپ کا تعلق ایسا رہا ہے کہ جو ہائر ڈگنیٹریز ہیں ان سے بھی آپ کی بات چیت ہوتی ہے, ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کے پاس اپنے پرابلمس لے کے آتے ہیں ڈیفینیٹلی, اور اتنا کچھ آپ نے دیکھا, سکسیز بھی آپ نے ماشاء اللہ اتنی دیکھی, تو آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا, آپ یہ ایک بڑی آپ کی اچیومنٹ. تو زندگی کیا سمجھ آئیے سر مقصود میمن صاحب کے مطابق زندگی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ زندگی کا یہی ہے کہ آپ کسی کے کام آئیں. آپ اگر آپ آئیں اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے, اس مقصد کو ڈھونڈیں,
اور کوشش کریں کہ جب آپ ایک زندگی گزارتے ہیں تو لوگ آپ کو یاد کریں اچھے الفاظ میں. لیو سم لیگیسی بیہائنڈ. اس طرح سنگل لائف گزارنا از نو لائف. تو آپ کوئی ایسا کام کریں وچ از لارجر دین لائف, اور کسی مقصد کے لیے آپ زندگی گزاریں تو بہت آسان گزرتی ہے, اور یو لیو سیٹسفیکٹری days and nights in trying to keep that goal being achieved. اچھا, سکسیس کا راز آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ محنت ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ دماغ ہے یا قسمت ہوتی ہے؟ کیا آپ کو کیا سمجھ ہے؟ کیونکہ آپ نے سر بہت ماشاءاللہ آپ کو سکسیس ملی ہے. سکسیس آپ کے پاس اپنے سیلف ڈیفائنڈ گولس ہیں جو آپ بتاتے ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اگر آپ نے بار اس کا لو رکھا ہے, آپ فرض کریں آپ نے کہا ہے کہ میں نے یہاں تک جانا ہے اور وہاں تک پہنچ گیا, تو دیٹ از سکسیس. اگر آپ نے اس کو اتنا ہائی کیا ہے جو اچیو ہی نہیں ہو سکتا, تو وہ پھر اس کے اسٹرگل میں آپ کی زندگی گزر جاتی ہے, نہ آپ کو سکون ملتا ہے اور نہ آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو آپ وہ چیز کریں جو ڈویبل ہے, اور اپنے جو چھوٹی سی زندگی ہے اپنی ننھی سی جان پہ اتنا عذاب نہیں کریں کہ وہ بڑی چیز سی سوچ کے آپ اسی ٹینشن میں گزار دیں. تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جو بھی چیز آپ سوچیں دیٹ از ڈویبل. مگر جو میں نے پہلے کہا, ڈونٹ اسٹاپ ڈریمنگ بگ. ہو سکتا ہے جو بھی آپ سوچ رہے ہو وہ چیز پوری ہو جائے, اور آپ پھر اس وقت سوچیں تو میں شاید اس سے اور زیادہ سوچتا تو آگے جاتا. تو آپ یہ کر سکتے ہیں, اسی دنیا میں پاسبل ہے, اور اللہ کی طرف سے کہ جتنا آپ کوشش کرو گے اتنا ملے گا. رائٹ, بالکل صحیح. تو آپ کوشش کرتے رہیں, اپنی نیت ٹھیک رکھیں, اور لوگوں کے لیے بھلائی کا باعث بنیں. انشاءاللہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ ناممکن ہو. رائٹ سر, کوئی فائنل میسج جو دینا چاہیں اپنے چاہنے والوں کو؟ میں آپ کی پوری ٹیم کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اور ہماری جو جنریشنس ہیں ان کو بہتر طور پہ آگے لے کے جا رہے ہیں. بس یہ ہے کہ جو بھی آپ کیریئر چوز کرنا چاہیں, ٹرائی ٹو بی ہمبل, اور اس میں لوگوں کی مدد کریں اور کسی کے کام آ سکے. انسان وہی بہتر انسان ہے جو کسی کے کام آ سکے, چاہے وہ بے شک آپ اپنی فیملی سے شروع کریں, اپنے دوستوں سے شروع کریں, انڈر پریویلیج لوگوں کے ساتھ شروع کریں, کمیونٹی کے ایٹ اے لارجر اسکیل شروع کریں. وہ چیز آپ کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے, نہ کہ لوگوں کا نقصان ہونا چاہیے. اور اپنی محنت پہ اور اپنے آپ پہ یقین رکھیں, and you will reach to your destination. سر, it was a pleasure talking to you. It was such an insightful conversation. آپ سے مل کے بہت اچھا لگا, اور پورے SSU میں اتنا پازیٹیو ہمیں لگا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. Thank you. اور خدا آپ کو ایسی سلامت رکھے, آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. اور دیکھنے والوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے, دس از آور ایسٹ, اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے جیسے یہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی بھی تہوار آتا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں, عید ہو, بقرعید ہو, رمضان ہو, محرم ہو, ربیع الاول ہو, کوئی ایونٹ آتا ہے, کوئی میگا ایونٹس آ جاتے ہیں. ابھی کراچی میں اتنے کرکٹ میچز ہیں, لیکن جس طریقے سے ہم روڈ پہ دیکھتے ہیں کہ اب پولیس اپنی سروسز دے رہی ہوتی ہے, یا SSU کے جوان جب وہاں کھڑے ہوتے ہیں, تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اور دس از دا ایسٹ آف پاکستان, اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.